न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे सुन के डर तो ज़रूर लगेगा। आज की पहली खौफनाक कहानी मरियम शेयर कर रही है। मरियम कहती है, आज आपके साथ मैं एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 10 बरस पहले की बात है। हम लोग रहीम यार खां के रहने वाले हैं। हम लोगों का जो घर था वहाँ पर अभी कुछ तामीराती काम हो रहा था, तो इस सिलसिले में हम लोगों को वक्ती तौर पर एक घर किराए पर चाहिए था। घर जो था हम लोगों ने सिर्फ 3 माह के लिए लेना था। इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ घर देखे। उनमें से 1-2 घर जो थे वो हमें कुछ ख़ास ठीक नहीं लगे, बहुत ज़्यादा पुराने थे। हम लोगों ने मज़ीद कुछ देर इंतज़ार किया और हमें एक घर के बारे में पता चला। आज शाम हम पूरी फैमिली वो घर देखने जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था। हम सब लोग तैयार थे। अब्बू ने हमें घर दिखाने के लिए बुला लिया। हम लोग जब उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ उस घर की लोकेशन पर पहुंचे तो घर के आसपास बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज और इस तरह का इलाका है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर और भी घर थे, लेकिन घर थोड़े फासले पर थे, यानी उनके दरमियान में खाली प्लॉट्स ज़्यादा थे। और वो जो खाली प्लॉट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा घने दरख्त भी थे। ये वाला जो घर था, इस घर के बिल्कुल साथ और सामने एक प्लॉट था। वहाँ पर एक बहुत घना हम लोगों ने दरख्त भी देखा, शायद बेरी का दरख्त था। उसके ऊपर एक झूला भी बांधा हुआ था। हम लोगों को वो लोकेशन बड़ी आइडिया लगी, बड़ी अच्छी लगी कि ये घर तो बड़ी पुरसुकून जगह पर है। हम लोगों ने घर देखना शुरू किया। घर भी अच्छा था, बड़ा भी था और खुला भी था। गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत अच्छा था। हम लोगों को घर पसंद आ गया। मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग छत के ऊपर से बाहर का मंजर देखने लगी। तभी हम लोगों ने देखा कि वो बेरी के दरख्त के नीचे जो झूला बांधा हुआ था वो जोर जोर से हिल रहा था। हवा तो नहीं चल रही थी। ऐसे लग रहा था वो झूले पर बैठा कोई झूले को झूल रहा है। अभी तो सिर्फ 8:30 ही बजे थे। हमें लगा कि शायद कोई पास से गुजरा होगा, हमने देखा नहीं होगा। इतने में अम्मी ने आवाज़ दी कि जल्दी से वापस आओ, घर चलना है। हम लोग वापस आ गए। हमने अब्बू को फोर्स किया कि हमें वही घर चाहिए। वो घर हमें बहुत अच्छा लगा। अब्बू ने डीलर के साथ डील फाइनल कर दी। अब 3 दिन के अंदर अंदर हमें सारा सामान वहाँ शिफ्ट करना था, क्योंकि हम लोगों का ये घर पेंट होना था, कुछ वहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन के काम होने थे। सामान उठवाना शुरू कर दिया। अभी कुछ सामान बाकी था। हम लोग इस किराए वाले मकान में थे, घर की सफाई वगैरह कर रहे थे। जैसे जैसे सामान आता था थोड़ा थोड़ा सामान करके सेट कर रहे थे। अब्बू और अम्मी और मेरा भाई, वो लोग हम लोगों के पुराने मकान पर थे। अभी किचन वगैरह वही था। उन लोगों ने शाम का खाना बना कर लाना था। जैसे ही मैं और मेरी बहन हम लोग इस घर में सफाई करके सामान जोड़ रहे थे, एकदम से हमें महसूस हुआ कि जिस तरह से हम लोगों को कोई औरत आवाज़ें दे रही है। बाकायदा ऐसा लगा कि कोई पुकार रहा है। आवाज़ जो थी वो छत की तरफ से आ रही थी। तभी हम लोग क्या देखते हैं, एक औरत आखिरी सीढ़ी पर खड़ी है और कुछ बोल रही है। मैं और मेरी बहन बहुत हैरान हो गई कि ये औरत कौन है। देखते देखते जैसे वो छत की तरफ चली गई, हम लोग भागते हुए ऊपर गई तो वो औरत नहीं थी, लेकिन वही औरत हमने साथ वाली छत पर देखी। हम लोगों को लगा कि शायद ये साथ वाले घर से कोई औरत थी। पता नहीं इसे छत फैलांग कर क्यों आई थी। हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया। हम लोग नीचे आ गई, थकी हुई थी। रात 10 बजे के करीब
امی ابو اور میرا بھائی آ گئے کھانا لے کر. کھانا کھایا اور ہم نے امی کو بتایا امی ساتھ والے گھر کی ایک عورت تھی, وہ چھت کے اوپر سے آ کے کچھ بول رہی تھی. امی کہتی ایسے کیسے کوئی کسی کے گھر میں آ سکتا ہے, چلو صبح دیکھیں گے, اب تم لوگ سو جاؤ. آج پہلی رات تھی اس گھر میں. ابھی ایک ہی کمرہ سیٹ ہوا تھا جہاں پر سونے کا بندوبست کیا گیا تھا. ایک سنگل بیڈ پر میں اور میری بہن لیٹی ہوئی تھی. ڈبل بیڈ پر امی بھائی اور ابو تھے. ہم دونوں باتیں کر رہی تھی. امی نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اب سو جاؤ, بہت رات ہو گئی ہے. ہمیں بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی. ہم چپکے سے باہر نکلی اور جا کر ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئی. ہم لوگ وہاں پر کچھ کام کرنے لگ گئی. ابھی 12:30 ہی بجے تھے. بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی. اوپر سے گرمی کا موسم تھا, کھڑکی دروازے تو کھلے ہی تھے. ابھی ہم لوگ جیسے ہی کام کر کے بیٹھی باتیں کر رہی تھی, ایک دم سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم لوگوں کے گھر کی سیڑھیوں کے درمیان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک عورت تھی بکھرے بالوں والی. اس کا سر بہت بڑا لگ رہا تھا. ہم دونوں تو دیکھ کے بہت ڈر گئی. میری بہن کہتی وہ دیکھو سامنے کوئی بیٹھا ہے. ہم دونوں نے اس سے دیکھا. اس نے اپنا سر گھٹنوں کے اوپر رکھا تھا. تبھی ایک دم سے اس نے ہماری طرف دیکھا اور پھر چھت پر واپس چلی گئی. ہم لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی. ہم لوگ بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئی اور دبک پر اپنے بستر پر لیٹ گئی. بہت ڈر لگ رہا تھا. کس کو بتائی اتنی رات کو, سب سو رہے تھے. صبح ہم نے امی کو یہ بات بتائی. امی نے کہا کہ بس اس گھر میں آنے کی دیر تھی, تم لوگوں کی کہانی شروع ہو گئی ہے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے انسسٹ کر کے یہ گھر لیا تھا, اب ایسی کوئی بات مت کرو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر تم لوگوں کے سارے وہم ہیں. ہم لوگ چپ کر گئی کہ اگر ہم نے زیادہ شور مچایا تو کہیں ابو گھر خالی نہ کر دیں. گھر بہت پیارا تھا. آج ہم دونوں بہنوں نے یہ پلان کیا کہ بیری کے درخت والا جھولا جھولے گی. جیسے ہی شام ہوئی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی, لائٹ آف ہو گئی. امی بھائی اور ابو گھر پر ہی تھے. ہم نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ باہر سامنے والے پلاٹ میں بیری کے درخت کے پاس ہیں. امی نے کہا کہ شام کا وقت ہے, اس ٹائم بیری کے درخت پر نہیں جاتے. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا, ہم لوگ باہر گھوم پھر رہی ہے. ہم نے جیسے باہر آئے امی کی بات ذہن سے نکال دی اور جلدی سے بیری کے درخت کے پاس چلی گئی. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ پہلے میں بیٹھوں گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تم بیٹھو. جیسے میں جھولے پر بیٹھی تو ایک دم سے ابھی میں نے تھوڑا سا ہی جھولا جھولا تھا, مجھے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا اور میں منہ کے بل نیچے جا کر گری. میں نے لڑائی شروع کر دی اپنی بہن سے کہ تم نے مجھے دھکا دیا ہے. اس نے کہا میں تو ابھی جھولے کے پاس بھی نہیں آئی, میں تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں. پھر وہ بیٹھ گئی جھولے پر. ابھی اس نے تھوڑا سا ہی جھولا لیا تھا, اس کو بھی کسی نے بہت زور سے دھکا دیا. ہم لوگ بہت ڈر گئی. ہم نے کہا پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہم اسی پلاٹ میں کھڑی تھی کہ ہم لوگوں کے پاس ایک پتھر آ کر گرا. جیسے ہم لوگوں کے گھر کی طرف سے کسی نے پتھر مارا ہو. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت تھی جو ہم لوگوں کے گھر کے دوسری منزل پر کھڑی تھی. وہ جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی. یہ وہی عورت تھی. اس کے بال بہت عجیب تھے. ایسے لگتا تھا اس کا سر بہت بڑا ہے, اتنے بکھرے ہوئے بال تھے. وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھی. ہم لوگوں نے شور مچا دیا, بھاگتے ہوئے گھر گئی. ابھی جلدی سے اوپر جائے, چھت پر کوئی ہے. وہ عورت ہے, وہ عورت بہت بھیانک ہے. اس نے ابھی پتھر بھی مارا ہے. ابھی کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں. ابو اور بھائی نے جب یہ سنا وہ بھاگتے ہوئے چھت پر گئے. چھت پر کوئی بھی نہیں تھا. لیکن ایک دم سے میرا بھائی کہتا ہے کہ جب میں پانی والی ٹینکی کے پاس کھڑا تھا مجھے ایسا لگا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. ابو اور بھائی نیچے آ گئے. ابھی نے کہا کہ یہ تم لوگ ہر روز کیسی کیسی باتیں کرتی ہو. کبھی کہتی ہو کوئی عورت آوازیں دیتی ہے, کبھی کہتی ہو کوئی سیڑھیوں میں بیٹھی ہے, اور آج پتھر بھی کسی نے مار دیا. بیری والے درخت کے پاس سب بچ جانا, وہاں پر بہت آسیب ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آسیب اسی بیری والے درخت کا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے 3-4 دن گزر گئے. رات کے وقت تو ہم باہر نکلتی بھی نہیں تھی, اتنا ڈر لگتا تھا. لیکن کبھی کبھی تھوڑی بہت آہٹ
چھت سے محسوس ہوتی تھی رات کو لیٹے ہوئے۔ آج بہت گرمی تھی۔ آج رات کو پھر لائٹ چلی گئی، 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کو بہت گرمی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے امی سے کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں سونا، چھت پر چارپائیاں بچھائیں۔ کچھ چارپائیاں ہم لوگوں نے چھت پر رکھ دی تھی۔ امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تینوں ماں بیٹی اوپر چلی جاتی ہیں۔ ابو اور بھائی جو تھے وہ صحن میں سو رہے تھے۔ ہم لوگ چھت پر گئے، بستر بچھائے، 2 چارپائیاں بچھا لی، تیسری چارپائی بھی ساتھ ہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے پاس والی چارپائی کے اوپر بھی کوئی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سوئے سوئے جس طرح سے میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ جیسے میں نے کروٹ اس طرف لی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہاں پر وہ عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ میں جلدی سے چیخی، امی امی مجھے بچا لے۔ جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا، ایسا لگا کہ جیسے وہ بندر کی طرح اچھلتی ہوئی پانی والی ٹینکی کی طرف گئی ہے۔ میں شور مچا رہی تھی۔ میری بہن بھی جاگ گئی، امی بھی جاگ گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر وہ عورت بیٹھی تھی چارپائی پر، میرے بالوں میں ہاتھ پھیری تھی، وہ بھی پانی والی ٹینکی کے پیچھے گئی ہے۔ جیسے بھی پانی والی ٹینکی کے پاس جانے لگی، ایک کالے رنگ کی بلی نے میری امی کے اوپر جیسے حملہ کیا اور باقاعدہ چھلانگ لگائی۔ امی چیخ مار کے پیچھے ہٹی، بہت ڈر گئی۔ ہم لوگ جیسے نیچے آئے، بول وغیرہ جاگے کہ اوپر کیا شور مچا ہوا ہے آدھی رات کو۔ ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اسی ٹائم چھت کے اوپر سے بلی کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگ گئی۔ وہ بلی بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یا تو یہاں پر کوئی عصیب ہے، سایہ ہے۔ ان کو بار بار ایک عورت نظر آ رہی ہے۔ ابو بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ اس رات ہم لوگ گرمی میں ہی اس کمرے میں سوئے۔ پھر سے 2-3 دن گزر گئے، نارمل گزر گئے۔ نہ تو کہیں وہ عورت نظر آئی اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک شام کی بات ہے، ہم دونوں بہنیں جو تھی رات کا کھانا کھانے کے بعد باہر نکل جاتی تھی۔ آس پاس خالی پلاٹس ہوتے تھے۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر بیری والے درخت کی طرف نہیں گئی تھی، ہم لوگ دوسرے پلاٹ میں گھوم پھر رہی تھی۔ وہاں پر اور عورتیں بھی نظر آئی ہم لوگوں کو جو علاقے کی تھی۔ جو ہی ہم لوگوں نے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو بھی ہم لوگ آ ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، بیری والے درخت کا جو جھولا تھا وہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اس کے اوپر کوئی جھولا لے رہا ہے۔ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیری والے درخت کے پاس چلی گئی۔ اس ٹائم اس بیری والے درخت کے اوپر سے بھیانک آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی منہ میں ہی کچھ بولتا ہے یا جیسے کوئی آواز نکال رہا ہے۔ وہ رونے کی آواز نہیں تھی، جیسے کوئی دبی دبی آواز تھی، جیسے گلے میں سے کوئی آواز نکل رہی ہے۔ ہم لوگوں نے پورا درخت چھان مارا، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ میری بہن نے کہا کہ چلو چھت کے اوپر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چھت کے اوپر نہیں جانا، وہاں پر تو وہ عورت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جیسے ہم لوگ ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں باہر دیکھنے لگے، ہم لوگوں نے باقاعدہ اسی عورت کو، اتنے بڑے جس کے سر پر عجیب و غریب طرح کے بال تھے، اس بیری والے درخت پر بیٹھے دیکھا۔ وہ جیسے باقاعدہ وہ جھولا جھول رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئی۔ ہم نے امی کو بلایا۔ امی جب آئی تو امی نے دیکھا وہ جھولا زور زور سے جھول رہا تھا، جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ یہاں پر جنات کا ماجرا ہے، ہو نہ ہو یہاں پر کچھ ہے۔ اگلے دن ہم لوگوں کے گھر سے چوتھا گھر بنتا تھا۔ وہ آنٹی ہم لوگوں کی گھر آئی اسلام دعا کرنے۔ امی نے بتایا کہ ہم لوگ صرف 3 ماہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ امی نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی رہتا تھا پہلے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ گھر تو پچھلے تقریباً 8-9 سال سے خالی پڑا ہے۔ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر بہت سخت جنات ہیں۔ یہ جو بیری والا درخت ہے جہاں پر جھولا ہے، یہاں پر بھی کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنی ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں چڑیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھوت پریت ہے، کیونکہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے ان کو وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے ایک پرسرار اور بھیانک عورت کے روپ میں. وہ اس گھر میں موجود رہتی ہے. کہ آپ لوگوں کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا؟ ہم نے جب ان آنٹی کی بات سنی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے. ہم نے انہیں ساری باتیں بتائی. آنٹی نے بھی یہی کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے پہلے بھی یہاں پر ایک فیملی آئی تھی، وہ ہسبینڈ وائف تھے. اس کی وائف کو تو یہاں پر وہ مخلوق رہنے دیتی ہی نہیں تھی. اگر وہ تھوڑی بھی دیر کے لیے اکیلی ہوتی تھی، اس کا شوہر باہر سے کچھ لینے بھی جاتا تھا تو وہ عورت اس کے سامنے آ جاتی تھی. 2 سے 3 بار اس عورت نے اس کو دھکا بھی دیا، وہ سیڑھیوں سے بھی گری، اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا. پھر وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. وہ آنٹی تو چلی گئی. اس سے اگلے دن ہی دوپہر کا ٹائم تھا. آج گھر میں کپڑے وغیرہ دھوئے گئے تھے تو میری بہن اوپر بچھا کر واپس آ رہی تھی. اس کو آدھی سیڑھیوں کے درمیان سے کسی نے دھکا دے دیا، اور وہ دھکا بہت زور سے دیتی تھی. وہ مخلوق ایک دم سے جیسے کوئی اٹھا کر پھینکتا ہے. میری بہن کو بہت چوٹیں آئی. اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی، وہ چل نہیں سکتی تھی. پھر امی نے کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، محلے دار بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ابو نے کہا کہ اس سے پہلے یہ مخلوق ہمیں نقصان دے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 3 ماہ میں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے. ہم لوگوں نے وہ گھر 15ویں دن خالی کر دیا. میری بہن پر جب حملہ ہوا تھا ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے. اور وہ بیری والے درخت کا جو جھولا تھا، جیسے مغرب کی اذان ہوتی تھی اس کے بعد زور زور سے جھولنا شروع ہو جاتا تھا. پورا علاقہ جانتا تھا کہ وہ گھر بھی حسیب زدہ ہے اور وہ بیری والا درخت بھی. اسی لیے علاقے کا کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بھی ہم لوگوں والے پلاٹس کی طرف نہیں آتے تھے. اس کی وجہ صرف وہ مخلوق تھی جسے ہم نے کئی بار دیکھا تھا. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جسے آج بھی یاد کرتے ہیں تو روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مریم آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushirbeck57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر 1 منٹ ہارر سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.